अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। इस इजलास में कौन कौन शरीक होंगे, एजेंडा क्या है इजलास का, पीडीएम क्या करने जा रहा है और एहतजाजी तहरीक कब चलेगी। एहतजाजी तहरीक जो चलेगी तो वो क्या हुकूमत गिराने के लिए होगी या सिर्फ जो अवामी मुहिम, राब्ता मुहिम जो होती है, एक अवाम को मोबिलाइज करना होता है, इलेक्शन मुहिम जिसको कहें, उसके लिए होगी। तो पीडीएम के हवाले से ओवरऑल बताऊंगा और इजलास के हवाले से। तो आज 2 बजे दोपहर को इजलास रखा गया है मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में और मौलाना फजलुर रहमान तो शिरकत करेंगे ही क्योंकि सदर वो हैं पीडीएम के और उन्होंने सदारत करनी है। नून लीग की तरफ से मियां नवाज शरीफ इस इजलास में वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे लंदन से और शहबाज शरीफ जो हैं मुस्लिम लीग नून के सदर साहब, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए। गुज़श्ता रोज़ शाम को ये ख़बरें मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही थीं कि शहबाज शरीफ शायद शिरकत करेंगे, रूबरू आएंगे इस्लामाबाद और वो शिरकत करेंगे। डॉक्टर एक्यू खान की फिर ताज़ियत पे भी जाएंगे, लेकिन मैंने फिर रिकन्फर्म किया अपने सोर्सेज से तो मुझे ये पता चला कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। वो अभी बेड रेस्ट पर हैं, मुकम्मल सेहत याब वो नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग तो उनकी बीमारी को भी सियासी बीमारी करार दे रहे हैं कि जब भी कोई क्रूशल टाइम आता है, कोई सीरियस सियासत करनी होती है या इस्टब्लिशमेंट के साथ महाज़ाराई की नौबत आनी होती है तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कमर का दर्द पड़ जाता है या पाँव फिसल जाता है। अमूमन कमर का दर्द होता है, लेकिन इस बार पाँव फिसल गया था तो 15 दिन के रेस्ट पर चले गए थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान जब उनके पास गए तो और उनको बाहर ले आए तो जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, स्क्रीन पर देखने वाले, उन्होंने सब ने नोट किया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, ठीक हैं, सेहतयाब हैं और वो बाहर मौलाना के साथ मीडिया के सामने भी आए। और ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ की ये जो पाँव फिसलने वाला सीन है, ये भी मरीम नवाज ने जो DGISI के हवाले से जो पिटीशन दायर की है, जो एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो एक महाज़ाराई नून लीग और इस्टब्लिशमेंट के दरमियान, ISI के दरमियान एक महाज़ाराई की कैफियत आनी थी। ये मरहला आना था, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को पहले ही शायद गालबन पता था कि ये सूरत हाल बनने जा रही है तो मैं पाँव फिसल जाए मैं फिर चला जाता हूँ बेड रेस्ट पर। तो ये लोग ये कहानियाँ सुना रहे हैं। बाकी वल्लाह आलम, हो सकता है उनको वाकई सीरियस मामला हो, ये हो भी सकता है क्योंकि बीमारी के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी बीमारी पे कम अज़ कम इतना शक नहीं करना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब भी कोई टफ सियासत करनी होती है, कोई टफ टाइम देना होता है, महाज़ाराई की सियासत आनी होती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब या तो जेल चले जाते हैं, ये अमूमन देखा गया है, या वो छुट्टी पर चले जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इसलिए लोगों ने फिर कहानियाँ भी बनाई हुई हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आज वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। मरीम नवाज भी इम्कान है कि वीडियो लिंक पर होंगे। बाकी जो पीडीएम के रहनुमा हैं वो बनफ़्से नफीस इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का एजेंडा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस इजलास में एक तो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है कि इंतखाबी इस्लाहात पर पहले भी पीडीएम 3 मरतबा जो पीडीएम के मुख्तलिफ फोरम्स हैं, पीडीएम का सरबराही इजलास, पीडीएम की मरकज़ी मजलिस आमला, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी, ये तीनों अपने अपने इजलासों में इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर चुके हैं। ये चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों, लेकिन जो PTI हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करना चाह रही है उनको पीडीएम मुस्तरद कर चुका है और वो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है धांधली करना चाह रही है, हुकूमत इंतखाबी
جو اصلاحات کر رہی ہے وہ اپنے مفاد میں اپنے فائدے کو نظر میں رکھ کر رہی ہے. یہ شفاف نہیں ہے انتخابی اصلاحات. ان پر بہت سارے اعتراضات آئے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایون اعتراضات آئے ہیں. تو الیکشن کمیشن جن انتخابی اصلاحات کو نہیں مان رہا تو ہم کیسے مانیں ان انتخابی اصلاحات کو؟ اور پی ٹی آئی کی حکومت کے جو وارداتیں رہی ہیں، جو طریقہ واردات رہا ہے اپوزیشن کے حوالے سے اسپیشلی، تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ایسا کیوں کبھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی؟ تو اپوزیشن کو فائدہ کیوں دینا چاہے گی؟ عوام کو فائدہ نہیں دیا جس حکومت نے، تو وہ اپوزیشن کو 3 سالوں سے رگڑے میں رکھا ہوا ہے، انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو. تو اپوزیشن کو وہ کیوں ایسا کام کریں گے جس سے اپوزیشن کو بھی کوئی ڈیو شیئر ملے انتخابات میں، یا اپوزیشن کی جماعتیں بھی جیت کر آئیں؟ پی ٹی آئی تو ظاہر ہے اپنے لیے جو کچھ کرے گی وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. تو پی ڈی ایم بہرحال 3 مرتبہ مسترد کر چکا ہے انتخابی اصلاحات کو، ای وی ایم کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نہیں مان رہا. 37 اعتراضات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں. حکومت زبردستی الیکشن کمیشن کو بھی یرغمال بنانا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن کو بھی نہیں سننا چاہ رہی ہے. اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپوزیشن جب بھی مذاکرات کرتی ہے تو حکومت کہتی ہے کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں. تو این آر او مانگنے کے الزامات لگا کر مذاکرات ہمیشہ حکومت نے ہی سبوتاج کیے ہیں. اس لیے اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن آج اس اجلاس میں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے حوالے سے جو نون لیگ نے رضامندی ظاہر کی تھی، کہ پیشکش کی تھی کہ جی ہم حاضر ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی پیشکش کی ہے، جس پر مولانا ناراض ہوئے تھے. مولانا کے تحفظات تھے. مولانا نے نون لیگ کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا شاہد خاقان عباسی کو، اور گزشتہ روز 2 دن پہلے شہباز شریف کو بھی مولانا نے اس پر احتجاج اپنا نوٹ کرایا کہ جب ہم انتخابی اصلاحات کو نہیں مان رہے، جب ہم حکومت کو نہیں مان رہے، اور جب ہم ای وی ایم کو نہیں مان رہے، حکومت کو دھاندلی زدہ قرار دے رہے ہیں، دھاندلی کی پیداوار حکومت قرار دے رہے ہیں، تو پھر ہم حکومت کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں. ماضی میں جب بھی مذاکرات کیے ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا ان کا بھی. کسی بھی ایشو پر مذاکرات کیے ہوں تو اس پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اب کیا توقع کی جا سکتی ہے حکومت سے؟ تو حکومت سے توقع نہیں کرنی چاہیے کسی بھی خیر کی. تو اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ مولانا کا موقف ہے. تو آج اس نقطے پر بھی تفصیلی ڈسکشن کی جائے گی، کیونکہ صرف نون لیگ اور صرف جے یو آئی تو 2 جماعتیں تو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، باقی جماعتیں بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مشاورت ضروری ہوتی ہے. تو ان کے سربراہان اور نمائندے جو ہیں وہ بھی اجلاس میں آئیں گے، اور ان سے بھی ان کی رائے معلوم کی جائے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے لیے حکومت اگر پارلیمانی کمیٹی قائم کرتی ہے تو اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں. تو ان سے رائے بھی لی جائے گی، اور اس حوالے سے حتمی آج اناؤنسمنٹ کی جائے گی، فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا کہ کیا اپوزیشن چاہتی ہے. اور اس کے علاوہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان دنوں میں، ایک تو نیب آرڈیننس ہے. چیئرمین نیب کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے، یعنی غیر معینہ مدت تک کے لیے ایکسٹینشن ہے ایک قسم کی، کہ جب تک نیا چیئرمین نہ آئے تب تک موجودہ چیئرمین کام کرتا رہے گا. تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور جو آرڈیننس کے نکات ہیں، جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، جو نیب کے اختیارات کم کیے گئے ہیں، تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ اس کا فائدہ حکومت کو کتنا ہو رہا ہے، اپوزیشن کو کتنا ہو رہا ہے. اور اپوزیشن پہلے تو الزام لگا چکی ہے کہ یہ حکومت نے اپنے آپ کو این آر او دیا ہے، اپنے ہی لوگوں کو. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزراء کو این آر او دیا ہے. یہ الزام تو اپوزیشن کی تمام جماعتیں، شاہد خاقان عباسی، جے یو آئی کے ترجمان جو ہیں،
اسلم غوری اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، باقی لوگ بھی پیپلز پارٹی کے تمام جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی، وہ یہی الزام لگا چکی ہیں کہ یہ حکومت نے انارو دیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور نیب سے اختیارات نیب کے بہت زیادہ کم کیے گئے ہیں۔ اب اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ یہ اتنے زیادہ اختیارات کم ہونے سے کیا اس کا کوئی اچھے نتائج سامنے آئیں گے یا نارملی اچھے نہیں آئیں گے، تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد اپنا حکمت عملی طے کی جائے گی کہ حکومت جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو بلانا چاہ رہی ہے، جس میں یہ آرڈیننس کچھ جو بل ہیں 7 بلوں کی منظوری دینی ہے انتخابی اصلاحات سمیت، اس کے لیے بھی جائزہ لیا جائے گا، اور نیب آرڈیننس کو سینٹ سے مسترد کرانے کی بھی تجویز ہے اپوزیشن کی، کیونکہ آپشن موجود ہے اپوزیشن کے پاس۔ آئین کا آرٹیکل 89 ہے، اس کے تحت کوئی ایک ایوان اگر قرارداد سمپل میجارٹی کے ساتھ، سادہ اکثریت کے ساتھ منظور کر دے تو پھر وہ آرڈیننس کل عدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ قانون چاہے نافذ العملی ہوا ہو پھر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کسی نے درخواست دی ہے، وہ چیلنج تو ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ابھی عدالت تو ظاہر ہے اس پر جب فیصلہ کرے گی کہ ایکسیپٹ کرے گی، اس کو قابل سماعت قرار دے گی، اس کے بعد سماعت ہوگی، تو یہ پینڈنگ میں چلا جائے گا، ایک التوا میں تو چلا جائے گا، امکانات تو اس کے ہیں، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں پارٹی لیول پر، وہ اتحاد کی لیول پر اپوزیشن کی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں، اس کو کس طرح کالعدم قرار دلا سکتی ہیں، اور کالعدم قرار دلوائیں گی، اس کو مسترد کرائیں گی سینٹ سے یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گی، ہائی کورٹ سے رجوع کریں گی، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ایشو ہے، جس کو متنازع بنایا ہے حکومت نے۔ جنرل فیض کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں اس کی منظوری دی گئی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جنرل فیض کو ابھی بھیجا جائے، یہ خبریں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ ادارے کے ساتھ حکومت کی جو تنازع کے یا تصادم کے جو نتائج ہیں وہ کیا آئیں گے، ملک کو کتنا نقصان ہوگا اس سے، تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور ایک پالیسی، ایک پوزیشن اپنی لی جائے گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اس معاملے میں کیا رول ہونا چاہیے۔ باقی احتجاجی، یہ 3-4 ایشوز ہیں، باقی احتجاجی تحریک ہے کہ احتجاجی تحریک کا جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جائے گا، جو جلسے، جلوس، ریلیاں اور روڈ کاروان کا فیصلہ پہلے ہی آلریڈی کیا ہوا تھا اناؤنس پی ڈی ایم نے، لیکن اس کا شیڈول بھی تیار تھا، لیکن شیڈول اناؤنس نہیں کیا گیا تھا۔ اب مجھے میں جب احتجاجی تحریک کا اب ذکر کرتا ہوں تو ویورز مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اکتوبر چل رہا ہے، اب نومبر میں سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، نومبر دسمبر میں جو سردی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، دسمبر، جنوری، فروری، اب یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری 4 مہینے تو سردیوں کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ کوئی ایکٹیو احتجاجی تحریک جو ہے وہ تو نہیں چل پائے گی، کیونکہ بہت زیادہ سردی بھی ہوگی اور دن بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ چھوٹے دنوں میں اور سردیوں میں احتجاجی تحریک کے مہینے جو ہوتے ہیں اگست، سپتمبر، اگست بھی نہیں، سپتمبر، اکتوبر، اگست بھی کہہ دے چلو، اگست، سپتمبر، اکتوبر یا مارچ، اپریل، یہ احتجاجی تحریک اور ریلیوں کے اور کاروان کے یہ مہینے ہوتے ہیں۔ جون، جولائی اور نومبر، دسمبر، مئی، جون، جولائی نہیں ہوتا، نومبر، دسمبر، جنوری نہیں ہوتا، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ جی احتجاجی تحریک چلے گی، روڈ کاروان ہوں گے۔ اور سوال یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا حکومت گرانے کے لیے یہ روڈ کاروان ہوں گے اور احتجاجی تحریک چلے گی؟ تو ویورز مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت اب گرانے کی ضرورت بھی ہے،
کہ ایک یا اپوزیشن کی جماعتیں بھی یہی سوچ رہی ہیں کہ مولانا نے تو چلیں شہباز شریف کو قائل کر لیا ہے کہ فوری انتخابات کا مطالبہ کریں، لیکن حکومت اپوزیشن نہیں گرائے گی، کیونکہ اپوزیشن نے اگر حکومت گرانی ہوتی تو کچھ عرصہ پہلے گرا چکے ہوتے، لیکن اب کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، سوا تین سال گزر چکے ہیں، 3.5 سال ہونے کو ہیں، تو باقی سوا ڈیڑھ سال کے لیے حکومت گرانے کا اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو سوا سال ڈیڑھ سال یہ جو آخری ہوتا ہے، یہ ویسے ہی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے کا ہوتا ہے کہ ہر جماعت عوام کے ساتھ رابطہ کر رہی ہوتی ہے اور عوام کو موبلائز کر رہی ہوتی ہے، حکومت کے خلاف عوام کو تیار کر رہی ہوتی ہے، حکومت کی جو نااہلیاں وہ عوام کو بتا رہی ہوتی ہے، تو وہ عوام یعنی ایک الیکشن مہم کا ایک ماحول آہستہ آہستہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اگلے 6 مہینے کے بعد تو پراپرلی الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی، تو اس لیے اب حکومت نہ گرانے کی ضرورت ہے اور نہ اپوزیشن گرانا چاہے گی۔ ہاں، یہ جو احتجاجی تحریک اناؤنس تو آج پہلے کی ہوئی ہے، آج شیڈول بھی کچھ جلسوں کا یا دے سکتے ہیں، لیکن وہ صرف عوام کو موبلائز کرنے کے لیے ہوگا، الیکشن کمپین کا سلسلے کی کڑی ہوگا۔ حکومت گرانا نہ اپوزیشن اب چاہ رہی ہے، نہ اس کی کوئی میرا خیال ہے ضرورت ہے، لیکن بہرحال جائزہ آج لیا جائے گا تمام جماعتوں سے، ان کی رائے معلوم کی جائے گی، اس کے بعد جو بھی اتفاق رائے ہوتا ہے جس بات پر بھی، تو وہ اناؤنس کیا جائے گا۔ باقی اوورآل سیاسی صورتحال کے علاوہ خطے کی صورتحال، افغانستان معاملات اور جو اداروں کے ساتھ حکومت کے معاملات چل رہے ہیں، ان کا بھی آج کے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔